मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैं ये कर रहा था कि अल्लाह से आगे निकलना की जो कोशिश करते हैं ना, कुछ लोग तो अकल इस्तेमाल नहीं करते, उनका तो मैंने मुख्तसर सा बयान कर दिया। कुछ होते हैं जो अकल इतनी इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह से भी आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो उनकी कितनी किस्में हैं बोलो ना? दो। आपने दोनों किस्मों से अपने आप को बचाना है। एक किस्म तो वही है जो मैंने बताया, जो काफिरों की किस्म है। वो कहते हैं अच्छे और बुरे को हम खुद डिफाइन करेंगे, उसके लिए हमें अल्लाह से पूछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मुसलमानों में भी ऐसे लोग पैदा हो गए हैं। काफिर ये काम करे तो समझ में आता है, भाई वो तो मानता ही नहीं, लेकिन मुसलमानों में भी हो गए। मसाइल उलमा से पूछने के बजाय खुद से फैसले कर रहे होते हैं या कोर्ट से पूछ रहे होते हैं। भाई कोर्ट का फैसला वहां माना जाएगा जहां इस्लाम का फैसला हमारे सामने बोलो नहीं, जहां इस्लाम का फैसला है। अगर आपकी विरासत है, आपने वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरी ये सारी विरासत ईदी सेंटर को दे दी जाए या फलां ट्रस्ट को या फलां मदरसे में दे दी जाए, बिल फर्ज कोर्ट ने उस फैसले को नाफिज कर दिया। अव्वल तो करती नहीं है, यहां कोर्ट भी इस्लाम की पाबंद है, लेकिन बिल फर्ज कर दिया। अब होता क्या है, वारिस वो मुफ्तियों के पास जाते हैं, मुफ्ती फतवा देता है कि अब्बा की ये वसीयत कलअदम है। शरीयत में ये जो वसीयत है ना 1/3 से ज्यादा, ये क्या है बोलो ना? कलअदम। इसकी शरीयत में कोई हैसियत नहीं है, चाहे कोर्ट के 20 ठप्पे लग जाएं इसके ऊपर, क्योंकि ये कोर्ट का ये फैसला खुदाई कानून के क्या है, खिलाफ। तो यहां कितने लिबरल मुसलमान हैं जो किसके फैसले को मानते हैं? कोर्ट के फैसले को। यहां तो इसलिए नहीं मानते कि सारी विरासत अभी इनको मिल रही है, लेकिन बाज दफा ये होता है कि वो विरासत आपको नहीं मिल रही होती शरीयत के फैसले की वजह से, वो आपका हक नहीं होता। ये मसाइल तो हमारे पास बहुत आते हैं। नीचे का मकान था, बड़े भाई ने ऊपर की पूरा पोर्शन बना दिया। ये मसला मुफ्तियों से बहुत पूछा जाता है। अब्बा का हो गया इंतकाल, मकान किसका था? अब्बा का। ऊपर पोर्शन किसने बना दिया? बड़े भाई ने। वो सऊदीया में या अमेरिका में जॉब कर रहा था, उसने कहा चलो एक पोर्शन में बना दो। अब जब मुफ्तियों के पास, अब वो कह रहा होता है कि ये सारा, ये पूरा पोर्शन का मैं मालिक हूं। ये पूरे पोर्शन का कौन मालिक है? नीचे वाले कह रहे होते हैं कि ये पोर्शन अपना यहां से हटाओ। अब यहां कोर्ट जो भी फैसला करे, आपने फैसला किससे करवाना है? इस्लाम से फैसला करवाना है, उलमा से फैसला करवाना है। और 20 मसाइल हैं। बाज दफा ये होता है, अब्बा के घर में रिपेयरिंग का काम एक बेटे ने किया, 20 लाख रुपए लगा दिए घर की रिपेयरिंग में, 30 लाख रुपए लगा दिए। मुफ्तियों के पास जब आएंगे ना, मुफ्ती कहेंगे इनको सवाब के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। 30 लाख रुपए बड़े बेटे ने अब्बा के घर की रिपेयरिंग पे लगा दिए। घर टूटा फूटा था, उसने बड़ा अच्छा खूबसूरत टाइलें शाइलें लगा के क्या कर दिया। अब जब अब्बा का इंतकाल हो गया, वो कह रहा है ये घर 1 करोड़ का है, 30 लाख तो इसमें मेरे लगे हुए हैं। तो वो आता है बड़ा हंसी खुशी ना हमारे पास कि मुफ्ती साहब अब फतवा देंगे 1 करोड़ में से 30 लाख इसको दिए जाए, 70 लाख विरासत में तकसीम किए जाएं। ऐसे आजकल 1 करोड़ के घर होते नहीं है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं। हम उसको फतवा लिख के देते हैं कि ये जो आपने 30 लाख रुपए रिपेयरिंग में लगाए हैं ना, ये इसमें आपको सवाब के अलावा कुछ भी बोलो नहीं मिलेगा। भाई किसी की चीज को मेंटेन करना, ये तो या तो अब्बा से आपने कोई एग्रीमेंट किया हो कि मैं आपको कर्ज दे रहा हूं। अगर कोई कर्ज का, लोन का एग्रीमेंट नहीं है, तो ये अब्बा के साथ क्या है, ताउन है। बेटा करता है अब्बा के साथ ऐसे काम, कोई एक नलका लगा देगा, कोई वॉशरूम की टाइल लगी। अब क्या होता है, हम देखते हैं उनके रंग क्या हो जाते हैं, उड़ना। आज तक जो कहते थे मुफ्ती तारिक मसूद जिंदाबाद, 4 शादियों वाला बयान जिंदाबाद, मुझे पसंद है तो कोई बंदा, कौन पसंद है? मुफ्ती साहब बहुत पसंद। लेकिन जब उसको फतवा दिया जाता है ना कि आपने जो 30 लाख रुपए अब्बा के मकान की रिपेयरिंग में लगाए, उसमें आपको सवाब के अलावा कुछ भी
نہیں ملے گا, اور اگر آپ نے زیادہ پھڈا کیا تو وہ ثواب بھی نہیں ملے گا پھر آپ کو. تو جب آپ کی خواہش کے خلاف فتویٰ جاتا ہے پھر اس کو مفتی طارق مسعود صاحب بالکل بھی اچھے بولو نہیں. میرے پاس بہت کیسز ایسے آ چکے ہیں. ایک صاحب نے کوئی طلاق دی کنایا الفاظ میں, نا کہیں میرا یوٹیوب پہ بیان سنا, وہ ان کو لگا کہ ان کے حق میں جا رہا ہے, حالانکہ وہ بیان سمجھے نہیں تھے. تو لڑکی نے رابطہ کیا, لڑکی چاہ رہی تھی طلاق ہو جائے, لڑکا چاہ رہا تھا کہ نہ ہو, وہ لڑکی پہلی بیزار تھی اس سے. تو میں نے کہا بھائی, اس نے کہا میں اپنے شوہر کو لانا چاہتی ہوں, آپ کے بڑے مرید ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ میں اس شخص کے حق میں فتویٰ دے دوں. میں نے جب کراس کویشچننگ کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ ڈیورس واقع ہو گئی ہے. میں نے فتویٰ دے دیا ریٹن میں, پوری کارگزاری لکھی تاکہ یہ بار بار نہ گھماتا نہ رہے اپنی بیگم کو. میں نے پوری کارگزاری اس پہ لکھی اور آخر میں لکھا کہ یہ ڈیورس ہو گئی. اس نے کہا میں ان مفتی صاحب کو نہیں مانتا, میں وہاں سے فتویٰ لوں گا. تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اسلام کو فالو نہیں کر رہے, آپ کس کو فالو کر رہے ہو؟ دیکھو ابھی تو آپ ہنس رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو چی 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 کتنا گندا کیا. جب آپ پر گزرے گی نا, جب آپ پہ آئے گی نا بات, پھر آپ بھی یہ کہو گے یار اس مسئلے میں ہم اپنے خاندان کے پیچھے چلیں گے, اس مسئلے میں ہم وکیلوں سے رابطہ کریں گے, یہ والے مسئلے میں ہم امریکہ کا یونائٹڈ نیشن کا لا دیکھیں گے, یہ والے مسئلے میں مفتی طارق مسعود سے بات کریں گے ہم جا کے. ایک صاحب نے دوسری شادی کی, ان کی بیوی کرنے نہیں دے رہی تھی, لندن میں ہوتے ہیں وہ, بار بار مفتی طارق مسعود کے بیان سنو, دلائل کی دنیا کے انبار لگا دی, اور اب میرے لیے کیا ہو گیا, یہ لازم ہو گیا. لندن میں ہیں وہ صاحب, ابھی بھی ہیں, بیان بھی سن رہے ہوں گے, اللہ کرے پہنچ جائے ان تک. بیان سن کے اپنی بیگم کو موٹیویٹ کیا, بیگم تو موٹیویٹ ہوتی نہیں ہے, بہرحال کر لی شادی. شادی کرنے کے بعد دوسری کو لا کے پہلی کے گھر میں ہی ڈال دیا لا کے. اب وہ بیچاری عورت پاگل ہو رہی ہے, سوکن کو کہاں برداشت کرتی ہے بھائی, لڑائیاں ہو رہی ہیں ان کی. اس خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ کا بیان سن کے انہوں نے سیکنڈ میرج کی ہے. تو میں نے کہا میرا بیان سن کے اگر سیکنڈ میرج کی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسری بیوی کو آپ پہلی کے ساتھ زبردستی ٹھوس بولو نا. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں تو گھر بھی 9 الگ الگ گھر تھے, 9 گھر تھے. میں نے کہا آج کل 2 بہنیں اکٹھی نہیں رہتی, یہ زوگنوں کا مکان سے مسئلہ ہو گیا. انہوں نے کہا آپ میرے ہسبینڈ کو سمجھائیں. میں نے کہا ہسبینڈ کو فون دو. ہسبینڈ بات کرنے کے لیے تیار بولو, بات ہی نہیں کر رہا, نہ بات سن رہا ہے. یہ اگر میں بہت ہیں ایسے, اتنے ہیں کہ واقعات میں سنانا شروع کروں فجر ہو جائے گی, واقعات ختم نہیں ہوں گے. جس کا جو مطلب ہوتا ہے اس کو وہ والا اسلام اچھا لگتا ہے. ہر آدمی کو چاہیے میرا والا اسلام چاہیے مجھے. اس کا مطلب بھائی آپ تو اسلام کو ڈھال بنا رہے ہو, تو بہت بڑے غضب کو دعوت دے رہے ہو, اللہ کے غضب کو. ایک مسجد کے امام صاحب نے ایسا کیا. اکثر مسجد کے امام ایسے ہوتے نہیں ہیں, آپ اماموں سے بدگمان نہ ہو, لیکن ظاہر ہے, اور امام تو غلط ہوتے ہی نہیں ہے, لیکن بعض دفعہ غلط آدمی امام بن جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ امام غلط نہیں ہوتے, بعض دفعہ غلط آدمی کیا دھوکہ دے کے کیا بن جاتا ہے, امام. وہ امام صاحب نے کیا کیا, لوگوں سے چندے لینا شروع کیے مسجد کے نام پہ. کمیٹی والوں نے کہا آپ حساب تو دیں حضرت, کتنا پیسہ آیا, کہاں جا رہا ہے. ہم کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس میں اکاؤنٹنٹ موجود ہے, وہ چندے کی رسیدیں لے کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو دینا. آپ اپنے طور پہ کیوں چندہ کر رہے ہیں؟ اچھا امام صاحب قرآن و حدیث سنا رہے ہیں, آیتیں سنا رہے ہیں, مسجد جس نے تعمیر کی اس کو اتنا ثواب, اور جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا اتنا ثواب, اور صدقے کے ثواب, اور جہنم کی آگ سے جو ایک کھجور کا ٹکڑا دے کے بچو تو 5 روپے دے کے کیوں نہیں بچ سکتے. لوگ جوش میں پیسے پہ پیسہ, بہت ساری قرآنی آیات سنا کے چندہ اکٹھا ہو رہا ہے. اب جب ان سے کمیٹی والے کہہ رہے ہیں بھائی حساب دو, تو اب وہ والی آیتیں جو علماء کی فضیلت پر آیتیں ہیں, امام کے احترام والی آیتیں, کہ امام سے تمیز سے بات کرنا اسلام میں کیا ہے, بولو نا, ضروری ہے. کمیٹی والے نے تمیز سے کہا حضرت ایکسکیوز می سر, آپ کائنڈلی امام صاحب پلیز آپ یہ حساب دے دیں کہ کتنا پیسہ آیا اور یہ کہاں کہاں جا رہا ہے, کائنڈلی اس کا آپ کیا کر دیں حساب, تمیز سے. تو تمیز سے حساب دے ہی نہیں رہے, کہہ رہے اس کا مطلب آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے. پھر وہ والی آیتیں جس میں بدگمانی سے بچنے کا حکم ہے, یہ میں آپ لوگ کو بھی ترتیب سکھا رہا ہوں.
چندہ مانگنے کا بہترین, ساری آیتیں نا ترتیب سے یاد کر کے فٹ کرنا. اگلے کو کہاں اتنی آیتیں یاد ہوتی ہیں, وہ درمیان میں ہی ڈھیلا ہو کے بھاگ جاتا ہے کہ یار اتنی ساری قرآنی آیتیں, اتنی حدیثیں بندہ سنا رہا ہے, ہم کہاں جائیں. تو اب اگلی آیتیں, لا تجسسوا, تجسس مت کرو, ٹوہ میں مت لگو. تم ٹوہ میں لگ رہے ہو, کہاں سے آیا کہاں سے گیا. ان بعض الظن اسم, بدگمانی سے بچو. عام آدمی کے بارے میں بدگمانی سے بچنے کا حکم, اور میں مسجد کا کیا ہوں, امام ہوں. بدگمانی کر رہے ہو کہ میں چور ہوں جو تمہیں حساب دوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اب جب زیادہ ہونے لگی تو اونچی آواز ہے کمیٹی والے, ابے بھائی حساب دو یار, لاکھوں روپے کدھر گئے. تو پھر لا ترفعوا فوقکم, لا ترفعوا, وہ کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو. اسی آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ آیت ہے تو نبی کے بارے میں, لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ذی مرتبہ کا احترام لازم ہے. تو نبی کے وارثوں کے سامنے بھی آواز اونچی کرنا اچھا کام نہیں. تو انہوں نے کہا میں عالم, میں مسجد کا امام, میرے سامنے آپ اونچی آواز سے بات کر رہے ہو, اور قرآن منع کر رہے بڑوں کا احترام کرو, قرآن یہ کہہ رہے. حالانکہ ایسے موقع پہ وہ کمیٹی مجھ سے رابطہ کرتی تو میں ان سے بتاتا کہ امام صاحب کو یہ والی آیت پیش کریں. آپ اس آیتیں چل رہی ہیں نا, تو آیتوں کے مقابلے میں کیا ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ سورہ بقرہ کی جو سب سے لمبی آیت ہے, سب سے لمبی, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا, اے ایمان والو جب آپس کا لین دین ہو نا, چندہ تو اس سے اوپر کی چیز ہے, وقف کا مال, مسجد کا مال, یہ تو بہت اوپر کی چیز ہے. جب آپس میں اپنی ذات کے لیے بھی لین دین کرو تو اس کو لکھو تاکہ بدگمانی کا موقع نہ رہے. بھول جاتا ہے انسان, اور لکھنا ہی کافی نہیں, اس پہ گواہ بھی بناؤ. سب سے لمبی آیت قرآن کی وہ ہے جو مالی معاملات میں آپ کو ایکوریسی کا اور مالی معاملات کو کلیئر کرنے کا حکم دے رہی ہے. بخاری مسلم کی صحیح حدیث, نبی نے فرمایا کسی کا کوئی مالی لین دین ہو, اس پر لازم ہے کہ 3 دن سے پہلے لکھ لے اس کو. مر گیا تو کیا پتا چلے گا یہ پیسے کس کے پاس تھے. علماء کہتے ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروٹوکول دے دیا, آپ کو ایک سہولت دے دی کہ 3 دن تک مہلت دے دی, کہ بعض دفعہ انسان اتنی ایمرجنسی میں ہوتا ہے لکھ نہیں پاتا, ورنہ اصولی طور پر تو 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں ہونی چاہیے. 3 دن کا پتہ تھوڑی ہے کہ آپ کب مر جاؤ. پھر بھی 3 دن کی مہلت دے دی کہ بھائی کم سے کم 3 دن ہے آپ کے پاس, اس سے پہلے میں نے اپنی ایسی چیزیں لکھ کے رکھی ہوئی ہیں نا. 1 روپیہ بھی, الحمدللہ میرا معاملہ ایسا ہے کہ آج میں مرتا ہوں نا تو میرے وارثوں کو اور میرے ریلیٹو کو 1 روپیہ بھی ان کو کنفیوژن نہیں ہوگی کہ کس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. آج کل تو ایپلیکیشن آ گئی ہیں, اس کی PDF میں آپ گوگل ڈرائیو میں بیک اپ بنا کے رکھ سکتے ہو, اس کا پاسورڈ 2-4 آدمیوں کو دے دو آپ, اپنے خاص جاننے والوں کو, کہ مر گیا تو بھائی یہ روزانہ میں اس کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں ڈیلی بیسس کی بیس پہ. آج دیکھو کروڑوں روپے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں فلاں کے. کچھ دن پہلے ایک واقعہ آیا, ایک آدمی نے 7-8 کروڑ کا پلاٹ خریدا, پیمنٹ کر دی اسٹیٹ ایجنٹ کو, اس بیس پہ کہ کل مجھے فائل مل جائے گی اور ڈاکومنٹ مجھے کل مل جائیں گے. رات کو اس اسٹیٹ ایجنٹ کو ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا وہ. اب یہ جا رہا ہے اس کے وارثوں سے, وہ کہہ رہے بھائی ہم کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کوئی ثبوت نہیں ہے, کیونکہ ہر آدمی نے فرض کیا ہوا ہے کہ نہ یہ مرے گا اور نہ میں مروں گا. یہ خامخواہ کی پتہ نہیں خوش فہمی ہمارے کہاں سے آ جاتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں میں جب مروں گا نا تو مرنے سے پہلے جبریل, وہ موت کا فرشتہ آئے گا, مجھے بتائے گا کہ وہ کیا ہے, وہ جو اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا, سحری کا وقت ہمارے یہاں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, سحری کا وقت ختم ہونے میں اتنے منٹ باقی ہیں. آج کل وہ ختم ہو گئی ہے, تو اناؤنسمنٹ ہوگی کہ آپ کی زندگی ختم ہونے میں 2 سال باقی ہیں. پھر اناؤنسمنٹ ہوگی اب 1 سال باقی ہیں. 6 مہینے جیسے ایئرپورٹ پہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا, وسیم بھائی کہاں رہ گئے, جہاز کھڑا ہوا ہے انتظار میں, ہو رہی ہوتی ہے نا اناؤنسمنٹ, یہ آخری اعلان ہے, اب دوبارہ اعلان نہیں کیا جائے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ موت کے آنے سے پہلے فرشتہ اعلان کرے گا بھائی 1 سال رہ گیا ہے, تو جو سالگرہ منا رہا ہے آخری کیک ہے, اس کے بعد تیری زندگی کیک کھائے گا, لیکن یہ والا کیک اب تو کبھی بھی نہیں کھائے. ایسی کوئی اناؤنسمنٹ کا انتظام اللہ کی طرف سے نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے لوگ مر جاتے ہیں بھائی, اور کراچی میں تو کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. آج کسی نے مجھے کلپ بھیجا, 2 بندے بائک پر آئے, ایک بندہ موبائل میں کچھ دیکھ رہا ہے, 2 بندے بائک پر آئے, جیسے ہی آئے اس نے موبائل پکڑا دیا. وہ کہہ رہے بھائی ہم ایڈریس پوچھنے کے لیے آئے تھے یار. کراچی میں حالات یہ ہو گئے ہیں,
کہ اب ڈاکوؤں کو آپ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 2 بندے بائک پہ جا رہے ہیں اور لوگ ڈاکو سمجھ کے خود ہی ان کا پہلے سے احترام شروع کر دیتے ہیں. میرے ساتھ ایک دفعہ مسئلہ ہوا, میں رومال لپیٹ کے میں کیونکہ اب منہ کھول کے جاتا ہوں, پہچانتے ہیں لوگ, بہت تنگ بھی کرتے ہیں بیچارے عقیدت محبت میں, وہ تو عقیدت میں کر رہے ہیں لیکن آدمی تنگ ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کیپ پہن کے رومال لپیٹ کے بائک پہ جا رہا تھا, آگے کار والا جو ہے نا اتنا اس کی حالت خراب ہو گئی ہے کہ ہم اس سے بہت دور کر کے ٹرن مار کے میں گیا ہوں کہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے اس کو, یا کہیں پسٹل نکال کے مجھے مار نہ دے ڈاکو سمجھ کے. کراچی میں تو آپ منہ پہ ڈھاٹا باندھ کے بھی نہیں گھوم سکتے, لوگ ڈاکو سمجھیں گے آپ کو. منہ کھول کے جاؤ گے تو ڈاکو آپ کو شہری سمجھ کے لوٹنا شروع کر دیں گے. کراچی میں یا تو آپ شہری ہو یا کیا ہو, ڈاکو ہو, تیسری کوئی قسم نہیں ہے نا. تو شہری بن کے شریف حلیے میں جاؤ گے تو لٹو گے, اور اگر اسٹائل چینج کر کے جاؤ گے تو لوگ آپ کو لوٹنے والا سمجھ کے مار سکتے ہیں. خیر یہ کراچی کے فضائل پر کسی وقت تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. ابھی تو ہم بیان کو ٹاپک کو جلدی سے سمیٹتا ہوں میں. تو ایک قسم وہ ہے کہ جو اپنی مطلب کا اسلام, جب اپنی مطلب کا, ایک خاتون نے خلا لیا کورٹ سے, بہت دفعہ کورٹ کا خلا معتبر نہیں ہوتا, کورٹ نے وہ شریعت کا لحاظ نہیں کیا ہوتا, بس جو بھی عورت جا رہی ہے کورٹ تو ڈگریاں پھینک رہی ہے, ایسے نا پکڑائی جا رہی ہے, لے بھائی طلاقیں دیتی جا رہی ہے. ہر دفعہ تو بعض ریزن معقول ہوتی ہیں, بعض غیر نامعقول ہوتی ہیں. تو ہم خواتین سے کہتے ہیں جب کورٹ کھلا دے تو کسی مفتی سے پراپر فتویٰ بھی لو کہ ڈیورس ہوئی ہے بھی کہ نہیں ہوئی. تو خاتون نے ایک فتویٰ لیا, ڈیورس نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا نہیں میں کورٹ کے خلا کو مانتی ہوں, اسلامی کنٹری ہے ایکچولی, اسلام اور ہمارا آئین اسلامی ہے, اور کورٹ کے خلا بس ہم تو اسی کے پابند ہیں, عدالت نے خلا دے دیا. اب جب گھر بیٹھی ہیں 10 سال تک ان کو دوبارہ رشتہ بولو نہیں ملا. پھر مجھے فون کیا کہ جی یہ سنا ہے کورٹ کا خلا شرعاً معتبر نہیں ہوتا, میں پرانے والے کے پاس جانا چاہتی ہوں. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پرانے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کی وراثت کے لیے کیا کہ کورٹ کا خلا معتبر نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ جب خلا لیا تھا اس وقت پوچھتی نا کہ یہ معتبر ہے بھی کہ نہیں ہے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو دیکھو دنیا میں قانون کی گرفت سے لوگ بچتے ہیں, کورٹ سے بچ جاتے ہیں. جو خدا کی عدالت ہے نا اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. اللہ نے پیدا کر کے بھول تھوڑی گیا ہے, چھوڑ تھوڑی دیا اس نے. تو خیر یہ وہ قسم ہے جو اپنی عقل کو شریعت کی عقل پہ ترجیح دیتی ہے, اپنے مطلب کا اسلام لیتی ہے. یہ وہ لوگ بھی ان میں داخل ہیں جو اللہ اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں.